नाज़रीन इकराम खैरियत से होंगे। ये आज का हमारा इतवार का लाइव सवाल जवाब प्रोग्राम है। संडे की सवाल जवाब की जो मजलिस रहती है, जिसमें आवाम के सवाल रहते हैं और हम उनका जवाब दे देते हैं। तो माशाल्लाह कई हफ्तों से, क्या बल्कि साल से ऊपर हो गया है, तकरीबन 2 साल होने वाले हैं, हमारा ये प्रोग्राम बहुत अच्छे से चल रहा है। अल्लाह इसको कामयाबी से हमकिनार करे और लोगों के हक़ में इसको नफ़ामंद बनाए। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप हज़रात से गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारा एक और दूसरा यूट्यूब चैनल है, मुफ्ती बदर मोटिवेशनल स्पीकर। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप हज़रात से गुजारिश है कि उसको सब्सक्राइब करते हुए जाएं। चलिए आज का अपना प्रोग्राम शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे हारून भाई हैं, हारून तयागी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब क्या हाल चाल हैं? जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, अल्लाह का एहसान है भाई, करम है, बहुत अच्छे हैं। फ़याज़ अहमद अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, आप खैरियत से हैं? जी हाँ, अल्लाह का एहसान है, खैरियत से हैं। अली अकबर कह रहे हैं, क़ारी साहब मुझे बार बार लगता है कि अल्लाह मुझे कोई निशानी देना चाहते हैं, तो क्या यह ख्याल शैतान वसवसा है या नहीं? देखिए, आप क्या समझ रहे हैं कि निशानी से क्या मुराद है? तो अगर आप उसकी निशानी की वजाहत कर दें, आपको क्यों ऐसा लगता है और निशानी से आप क्या निशानी समझ रहे हैं, अगर थोड़ी सी उसकी वजाहत हो जाए तो बात ज़्यादा समझ में आएगी। मुफ्ती साहब, शैतानी वसवसे के आने पर गुनाह नहीं है, लेकिन हसद में मैं बहुत कंफ्यूज होता हूँ कि मैं खुद हसद कर रहा हूँ कि शैतानी वसवसा है। देखिए, हसद का मतलब ये होता है कि किसी बंदे के पास में कोई नेमत देख करके उससे ज़ायल यानी ख़त्म होने की तमन्ना करना। बंदा ये तमन्ना करे कि फ़लाँ शख्स के पास जो नेमत है वो ख़त्म हो जाए। तो अगर ये दिल में इस तरह के वसवसे आते हैं तो जाहिर है कि ये तो हसद है, और ये हसद इंसान की तरफ से है और जिसके ऊपर गुनाह है। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर मज़ीद उसकी वजाहत आपको करनी पड़ेगी, क्या ख्यालात, किस तरह के ख्यालात हैं, उसके बाद ही जवाब दिया जा सकता है। मैं बेदार करूँगा कह रहे हैं, मेरी उम्र तकरीबन 21 साल है। एक शख्स ने मेरी उम्र पूछी और मेरे बताने पर उसने तंजिया लहजे में कहा कि 21 साल उम्र होगी और शादी नहीं की है, यानी नबी की सुन्नत ना की, और आप तो तबलीग वाले हैं। अच्छा, आपको तो ज़रूर कर लेना चाहिए। उनका लहजा मजाक उड़ाने जैसा था। बताइए सलीक़े से जवाब किस तरह देना चाहिए, वे लोग तबलीग से ताल्लुक़ रखते हैं। देखिए, जाहिर सी बात है कि शादी जब तक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फ़ैसला नहीं होगा तब तक एक पत्ता भी अपनी मर्ज़ी से नहीं हिल सकता है। तो बंदा शादी कैसे कर सकता है? तो ऐसे लोग जो तंजिया लहजे इख्तियार करते हैं, वो किसी भी मामले में हों, उनके लिए सबसे आसान सा जवाब ये है कि भाई अभी तक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म नहीं हुआ। क्या जवाब है? अभी तक के अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म नहीं हुआ। अल्लाह की तरफ से हुक्म हो जाएगा तो फैसले खुद ब खुद हो जाएंगे, मैं शादी कर लूँगा। तो जाहिर है कि जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होगा तो बंदा एक कदम चल नहीं सकता, एक लुक़मा खा नहीं सकता, कोई अमल कर नहीं सकता, पत्ता अपनी जगह से हिल नहीं सकता। तो जब कोई अमल अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर नहीं हो सकता, तो अभी तक कि मेरी शादी का फ़ैसला भी नहीं हुआ है। जिस दिन हो जाएगा इंशाल्लाह आपको भी बुलाऊंगा, आपको भी दावत दूंगा। तो इस तरह की बात कह करके कर दिया जाए। उनसे कहा जाए, मेरा इरादा है, मेरी पक्की नीयत है, ये सुन्नत मैं अदा करूँ, मैं तो चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी अदा करूँ, लेकिन ज़ाहिर है कि जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होगा तो कोई क्या कर सकता है। बस ये जवाब दे करके उनको खामोश कर दिया जाए। उम्मीद है इंशाल्लाह कि वो आगे कोई सवाल नहीं करेंगे। ठीक है, आगे चलिए। फ़ैन ऑफ मुफ्ती मामूर बदर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। फ़रहत परवीन कह रहे हैं, तजदीद निकाह की इद्दत के अंदर होता है तलाक़ बाइन में? तजदीद निकाह की इद्दत के अंदर होता है कि तजदीद निकाह की इद्दत के अंदर होता है तलाक़ बाइन में? आपने क्या लिखा मैं सही से समझा नहीं हूँ, लेकिन मैं जो समझा हूँ वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, अगर किसी औरत को तलाक़ बाइन हो गई है तो जाहिर है कि तलाक़ बाइन में दोबारा रुजू नहीं हो सकता, दोबारा निकाह करना पड़ेगा। तो अगर जिस शौहर ने तलाक़ बाइन दी है, जिस शौहर ने तलाक़ बाइन दी है, अगर वो चाहे तो इद्दत के अंदर अंदर दोबारा निकाह कर सकता है। इद्दत के बाद भी कर सकता है और इद्दत के अंदर भी कर सकता है, मगर इद्दत के अंदर अंदर करना ये सिर्फ़ और सिर्फ उसी शौहर के लिए जायज़ है। कोई दूसरा बंदा, अदर पर्सन, अगर निकाह करना चाहे इद्दत में तो जायज़ नहीं है। जब इद्दत गुजर जाए, अदर पर्सन, दूसरा बंदा जब निकाह कर सकता है, लेकिन जब तक इद्दत में है तो चूँकि वो इद्दत के ज़माने में दूसरे की बीवी है एक एतबार से,
تو دوسرے کی بیوی ہے، اس لیے عدت میں کسی دوسرے شخص کا نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر وہی شوہر جس نے طلاق بائن دی ہے وہ اگر چاہے تو عدت کے اندر اندر نکاح کر سکتا ہے۔ شاید آپ یہی پوچھنا چاہ رہے تھے، تو جواب یہ ہے اس کا۔ آگے چلیے، میں بیدار کروں گا کہہ رہے ہیں کیا عورت کی کمائی کھانا جائز ہے؟ دیکھیں، اگرچہ عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمانے کا مکلف نہیں بنایا ہے، جن کو اللہ نے نوازا ہے تو بھائی ہوں، ٹھیک ہے، باپ ہو، تایا مامے چاچے جو بھی ہوں، ان کی ذمہ داری ہے کہ عورت کا خرچ اٹھائیں۔ لیکن اگر کوئی عورت کہیں جا کر کے نوکری کرتی ہے، کوئی کاروبار کرتی ہے، کسی اور جائز ذریعے سے، حلال ذریعے سے اگر کمائی کر کے لے کر کے آتی ہے، تو ظاہر ہے اگر وہ کمائی حلال ہے تو خود اس کا اپنے لیے استعمال کرنا، اس کے ماں باپ بھائی بہن دوسروں کا اس کو استعمال کرنا بھی جائز ہوگا۔ اگر وہ حلال ذریعے سے رقم لے کر کے آتی ہے تو اس کا اپنی ذات پہ خرچ کرنا یا دوسروں کو اس کا استعمال کرنا جائز ہوگا۔ تاہم یہ مسئلہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ عورتوں کا نوکری کرنا کیسا ہے، کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، اس کے لیے مفصل ویڈیو میری موجود ہے، وہ آپ جا کر کے ہمارے چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ عورت کمائی کر سکتی ہے، جاب نوکری کر سکتی ہے یا نہیں، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اگر حلال کہیں سے پیسہ کما کر کے وہ لے کر کے آتی ہے تو پھر اس کو اس کے لیے استعمال کرنا خود کے لیے اور دوسروں کے لیے استعمال کرنا جائز ہوگا۔ عمران شیخ، السلام علیکم مفتی صاحب، دعاؤں کی درخواست ہے۔ عمران شولہ پور، اچھا جی، وعلیکم السلام۔ اللہ آپ کی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرمائے، مقاصد حسنہ میں کامیابی نصیب فرمائے، اور آپ کی جو مشکلات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ختم فرمائے۔ آگے چلیے، یہ اکبر کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب، جن نان مسلم تک اسلام کے غلط طریقے سے دعوت پہنچی ہو تو وہ ان کا انکار کر دے تو کیا پھر بھی وہ جہنم میں جائے گا؟ دیکھیے، کس کے پاس کس طریقے سے دعوت پہنچی ہے یہ الگ میٹر ہے۔ علماء یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس اسلام کی دعوت نہیں پہنچی تب بھی کائنات میں، اللہ کے مخلوقات میں، اس کے قدرتوں میں غور و فکر کر کے بندے کے اوپر ایمان لانا واجب ہے، بندے کے اوپر ایمان لانا واجب ہے۔ تو اگر کسی کے پاس غلط طریقے سے انفارمیشن پہنچی ہے، اس کو خود چاہیے تھا کہ وہ سلسلے میں صحیح معلومات کرے۔ یاد رکھیے کہ صرف ایک شخص کی معلومات پر بھروسہ کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو کراس ویریفائی کر لینا چاہیے۔ یعنی ایک بات اگر آپ تک پہنچی ہے تو دوسرے عالم سے معلوم کر لینا چاہیے کہ جی میں نے ایک عالم سے یہ مسئلہ پوچھا تھا، انہوں نے اس طرح بتایا تھا، کیا صحیح ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن معتبر عالم دین سے۔ تو یہ بھی ہر مسئلے میں ایسا نہیں ہے کہ آپ ہر مسئلہ پوچھنے لگ جائیں، بلکہ بعض وہ مسائل جن میں آپ کو خلجان ہو یا ذہن میں دماغ میں نہیں آ رہا ہو تو اس طرح، ورنہ تو معتبر عالم دین جس کے اوپر آپ کو بھروسہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ شریعت و سنت کا پابند ہے اور صحیح مسئلہ بتائے گا، معتبر ہے، تو آپ اس سے پوچھ لیے، اس نے بتا دیا تو بات ختم ہو گئی۔ لیکن بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں آدمی کو خلجان رہ جاتا ہے، دل مطمئن نہیں ہوتا، تو پھر چاہے تو دوسرے عالم سے پوچھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو دین کی باتیں اس طرح کی چیزیں تو کسی دوسرے سے معلوم کر لینی چاہیے، پوچھ لینی چاہیے تاکہ دل کو اطمینان ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو دلی اطمینان کے لیے دوسرے سے بھی معلوم کر لینا چاہیے۔ تو اگر کسی نے غلط انفارمیشن دی ہے، صرف اسی کے اوپر بھروسہ کر کے انکار کرنا یا کسی اور طریقے سے اس کا مس یوز کرنا، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں وہی بندہ خود اپنے عمل کا جواب دے ہوگا، چونکہ اس کے ذمہ لازم تھا کہ وہ دوسرے سے معلومات لینے کے ساتھ ساتھ خود بھی تحقیق کرتا، خود بھی اس سلسلے مزید معلومات حاصل کرتا، کتابیں پڑھتا، لیکچر سنتا یا دوسرے ذرائع سے علم حاصل کرتا، پھر اس کے بعد جو بھی اس کا رد عمل ہونا تھا صحیح قرآن سنت کے مطابق، پھر اس کو اس طریقے سے کرنا چاہیے تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں آگے مفتی صاحب؟ اچھا آگے چلیے، ہاں ٹھیک ہے، ذاکر حسین، ان کا سوال ہے، امام صاحب نماز سے پہلے اعلان کرتے ہیں کہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے صفوں کا درست ہونا ضروری ہے، ایسا کہنا کیسا ہے؟ جی ایسا کہہ سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صفوں کو سیدھا رکھنا اور صفوں کو سیدھا رکھنے کی تلقین اور ترغیب یہ حدیث کے اندر وارد ہے، اور غالباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس کا خاص اہتمام کیا جاتا تھا۔ بعض آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بندہ اس کے لیے مقرر تھا، وہ جب تک کہ آپ کو صفوں کے سیدھے ہونے کی اطلاع نہیں دے دیتا تھا آپ نماز نہیں پڑھاتے تھے، نماز نہیں پڑھے جاتے۔ تو سووا صفوفکم، یہ عربی میں آج بھی مسجد نبوی میں اور آپ جو ہے مسجد حرام میں جب جاتے ہیں تو نماز سے پہلے یہ اعلان ہوتا ہے، امام صاحب بہت آرام سے بولتے ہیں سووا صفوفکم، کہ اپنی صفوں کو سیدھا کر لو۔ تو عرب لوگ ہیں تو عربی میں کہتے ہیں، ہمارے یہاں کیا ہے کہ بھئی صفیں سیدھی کر لیں، ٹھیک ہے، بعض لوگ اور کچھ اضافہ کر دیتے ہیں جیسے آپ نے لکھا ہے۔ تو بہرحال صفوں کو سیدھا رکھنے کی ترغیب دینا، تلقین کرنا نماز سے پہلے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، بلکہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، بہتر ہے
आप ऐसा कर लिया करें कि एक या दो नमाज में, यानी 5 नमाजों में से एक या दो नमाज में जिसमें लोगों की तादाद ज़्यादा होती है उनमें ऐलान कर दिया करें। आप हर दिन हर नमाज में अगर ऐलान करने लग जाएंगे तो फिर लोग ऐसा करते हैं, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो इसलिए जिन नमाजों में तादाद ज़्यादा होती है तो उसमें इस तरह के ऐलानात कर देने चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सफ़ों का सीधा रखना ये भी नमाज के कामिल व मुकम्मल होने में इसको बड़ा दखल है, और ये भी उसी में है, इत्माम सलात में से है, यानी नमाज इसके ज़रिए से भी कामिल व मुकम्मल होती है। सहाबा किराम कहते हैं कि हम लोग सफ़ों को सीधी इस तरीके से करते थे, पैर से पैर मिला करके इस तरीके से सीधे खड़े हो जाते थे कि अगर एक की एड़ी में तीर मारा जाए तो वो अखीर वाले के उसमें से गुजर करके चला जाएगा, यानी सब की एड़ियाँ बिल्कुल सीधी होती थी, लाइन के ऊपर होती थी। इस तरीके से हम लोग सीधे खड़े होते थे। तो बहरहाल ये ऐलान करना दुरुस्त है, कोई मजाक नहीं है, कर लेना चाहिए। अनवर लश्कर ASM वालेकुम अस्सलाम वालेकुम लिखा होगा। वालेकुम सलाम। इमरान शेख करें मुफ्ती साहब औरत की कमाई खाने वालों पर एक वीडियो बना दो प्लीज़। जी मेरा वीडियो मौजूद है अभी जो मैंने बताया, आप ये भी शेयर कर सकते हैं दूसरों से। मैं बेदार करूँगा कह रहे हैं अलीज़ा के मायना क्या है, लड़की का नाम रखना कैसा? अलीज़ा नाम तो रख सकते हैं, अलबत्ता माना फ़िलहाल मेरे जहन में नहीं है कि इसके माना क्या है, तो नाम बाद में आप मुझे मैसेज छोड़ दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको भेज दूँगा। MD आतिफ शिया जन्नत में जाएंगे। देखिए जो सहाबा को बुरा भला कहते हों, गाली देते हों, या तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करते हों, या तो मुसलमानों के किसी और चीज़ के अंदर, यानी दीन में से जो बातें ज़रूरियात में से अगर उनमें से किसी का कोई भी इनकार करता है तो वो जन्नत के अंदर नहीं जाएगा। और ज़ाहिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को बुरा भला कहने से मना फरमाया। सहाबा मेयार हक़ हैं, दीन उनके ज़रिए से हम तक पहुँचाया, अगर हम उन्हीं को लाना तो मलामत करने लगें तो फिर बताइए कि निजात के लिए हमारे पास क्या रह जाएगा? दीन कैसे मोतबर ठहरेगा कि जिनके ज़रिए से दीन हम तक पहुँचा, जब हम उन्हीं को गालियाँ देने लगे, लानत व मलामत करने लगे, ख़ाइन और पता नहीं क्या क्या कहने लगे, तो ऐसे बंदे का ईमान सलामत कैसे रहा, बाकी कैसे रहा? तो इसलिए शिया आजकल इनके जो अकायद हैं वो कुफरिया अकायद हैं, ठीक है, इनके जो अकायद हैं वो कुफरी अकायद हैं। तफसील के लिए आप किताबें मुलाज़ा फरमा लीजिए, उलमा ने बाकायदा किताबें लिखी हैं कि इनके क्या क्या अकायद हैं। तो इनके अकायद कुफरियाँ हैं, और ज़ाहिर है जिसके अकायद के अंदर कुफ्र है तो अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही, अल्लाह ताला कुफ्र और शिर्क को माफ़ नहीं फरमाएगा। ठीक है, तो कुफ्र किया तो इस्लाम से खारिज हो गया, जब इस्लाम से खारिज हो गया तो ज़ाहिर है कि वो जन्नत के अंदर नहीं जाएगा। शमशाद काजी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरी रेश्ती के लिए दुआ करें प्लीज़। मेरी अम्मी अब्बू बहुत परेशान हैं, इनकी परेशानी मुझसे देखी नहीं जाती, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं पूरी तरह डिप्रेस हूँ, प्लीज़ दुआ करें। देखिए डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला ने हर बंदे का मुक़द्दर लिखा है, किसी न किसी के साथ में किसी की जल्दी हो जाती है, किसी की देर से हो जाती है, तो ये कोई ऐसी डिप्रेशन वाली या परेशान वाली होने की बात नहीं है। कभी कभी लेट हो जाता है, कहते हैं ना कि अल्लाह के यहाँ देर है मगर अंधेर नहीं है। कभी कभी अल्लाह ताला देरी से फैसला करते हैं मगर बंदे के हक़ में जो बेहतर होता है उसका फैसला फरमाते हैं। तो इसलिए इंशाअल्लाह अल्लाह ने जो मुक़द्दर में जोड़ा लिखा है वो आएगा ज़रूर, एक दिन आएगा, आज नहीं सही कल सही, 2 महीने में, 4-6 महीने में, ठीक है, तो वो आएगा तो ज़रूर। तो डिप्रेशन वाली तो कोई बात नहीं है, ना परेशान होने वाली कोई बात है, बस ये सोच के दिल को तसल्ली दें कि अभी तक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फैसला नहीं हुआ। जिस रोज़ फैसला हो जाएगा फिर आप खुद ही हैरत में तकते रह जाएंगे कि ये सारे इंतज़ामात कैसे हो गए। हाँ ये है कि इतना तक कि आप सूरह यूसुफ की रोज़ाना तिलावत का मामूल बना लें। क्या करें? सूरह यूसुफ की रोज़ाना तिलावत का मामूल बना लें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला फ़ैसलों में जल्दी फरमा देंगे, आपकी जो भी मुश्किलें हैं सब परेशानियों को अल्लाह ताला ख़त्म फरमा देंगे। फरहत परवीन, तलाक़ बाइन में तजदीद निकाह इद्दत के अंदर हो जाता है? जी हाँ, उसी शौहर से हो जाता है। नियाज़ मोहम्मद कह रहे जी हज़रत मोबाइल पर निजासत क्या कह रहे हैं, आपने मसाला अधाधुरा छोड़ दिया। अगर आपका सवाल ये है कि मोबाइल पर अगर नजासत लग जाए तो कैसे पाक करें, तो उसको पूंछ लीजिए कपड़े वगैरह से, कपड़े वगैरह से साफ़ कर लेंगे तो फिर वो पाक हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा। और अगर मोबाइल आपका टॉयलेट में गिर गया, वाशरूम में गिर गया, मेरा भी एक मरतबा फ़ोन गिर गया था, मेरा फ़ोन भी, बल्कि जो मैंने नया फ़ोन चेंज किया है इसकी असल वजह यही थी कि मेरा अपना जो पुराना फ़ोन था वो वाशरूम में गिर गया तो वॉशरूम में मतलब ऐसे ही व्हाट्सएप चेक करते करते या कुछ करते करते वॉशरूम में अपना वो हाथ से छूट गया और हाथ से अपना वॉशरूम के अंदर गिर गया, तो जिसकी वजह से फिर वो प्रॉब्लम देने लगा। तो बहरहाल अगर अंदर तक उसके अंदर पानी या गंदगी चली गई है तो फिर यह है कि खोल करके उसको हवा से साफ़ कर लिया जाए, उसको धूप में सुखा लिया जाए, या तो जो मैकेनिक लोग होते हैं उनके पास लेकर के जाए तो वो गर्म हवा, ठीक है,
ان کے پاس ہاٹ ایئر گن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، گرم سکھانے والی اور گرم ہوا ہوتی ہے، تو اس سے صاف کر لیا جائے تو اگر گندگی صاف ہو جاتی ہے تو موبائل پاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ جو ہارڈ چیزیں ہیں جن کے اندر نجاست کو جذب کرنے کی، پینے کی، سوکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، علماء فرماتے ہیں کہ ان کو پوچھ لیا جائے، صاف کر لیا جائے تو وہ صاف کرنے سے صاف ہو جاتی ہیں، جیسے چاقو ہے، چھری ہے، ٹھیک ہے، اور ایسے ہی کیا کہتے ہیں جو بھی لوہے وغیرہ کی جو چیزیں ہیں جن کے اندر نجاست جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو ان کو پوچھ لیا جائے تو وہ صاف ہو جاتی ہیں۔ تو یہ حال موبائل کا ہے، موبائل پہ لگی ہے، اندر چلی گئی ہے، اسے کپڑے وغیرہ سے صاف کر لیا جائے، گرم ہوا سے اس کو سکھا لیا جائے تو وہ پاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ دھلنا ضروری نہیں ہے، کبھی آپ موبائل کو دھلنا شروع کر دیں، اگر آپ دھل لیں گے تو پھر وہ اس کام سے بھی چلا جائے گا، جو باقی رہا ہوگا پھر اس کو مطلب وہ صحیح ہوگا ہی نہیں پھر، تو اس لیے اس کو اپنا اٹھا کر کے آرام سے اس کو رکھ دیا جائے۔ بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ اگر موبائل آپ کا پانی میں گر گیا ہے تو اس کو پلاسٹک کی تھیلی میں لپیٹ کر کے چاولوں کے اندر گھسا کر کے، چاول ہوتے ہی ہر ایک کے گھر میں، تو چاولوں کا جو ڈرم رہا ہوگا اس چاولوں کے اندر اس کو رکھ دیا جائے 2-4 گھنٹے کے لیے، تو اس کی گرمی سے وہ سارا پانی جذب کر لیتا ہے۔ یہ بہرحال بعض لوگوں نے ایک ٹوٹکا بتایا، میرے ذہن میں آیا تو آپ کو بتا دیا، شاید کسی کا فائدہ ہو جائے۔ فین مفتی معمور بدر کا سوال ہے، مسلم لوگ کیا ہیپی دیوالی، ہیپی ہولی وش کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی وش کرتا ہے تو کیا اسے گناہ ملے گا؟ جی ابھی ایک پوسٹ بھی میری نظر سے گزری تھی، کسی بریلوی مسلک کے عالم کی طرف سے لکھی گئی تھی، جس میں لکھا تھا کہ اگر ایسے کسی کو وش کرتے ہیں تو وہ کافر ہو جائے گا، اس کو دوبارہ کلمہ پڑے گا اور نکاح بھی دوبارہ کرنا پڑے گا۔ یہ اس طرح کی پوسٹ تھی، لوگوں نے پوچھا تھا۔ یاد رکھیے صحیح جواب یہ ہے اس سلسلے میں کہ غیر مسلموں کو ان کی جو مذہبی تہوار ہیں، جو ان کی شناخت ہے، پہچان ہے، جیسے ہولی، دیوالی، اس طرح کے جو بھی تہوار آتے ہیں، تو اس طرح کے مواقع پر ان کو وش کرنا، مبارکباد دینا یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ایسا کرنا کیا ہے؟ گناہ ہے، حرام ہے، لیکن اس کی وجہ سے آدمی کافر ہو جائے ایسا نہیں ہے۔ تو آدمی کافر تو نہیں ہوگا، البتہ گناہ اس کو ضرور ملے گا، تو دوبارہ کلمہ پڑھنے، نکاح پڑھنے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں کوئی بندہ دل سے جائز سمجھتے ہوئے، ان کے عقائد پر راضی رہتے ہوئے اگر یہ عمل کرتا ہے تو ظاہر ہے چونکہ کافروں کے عقائد بھی کفریاں ہیں اور بندہ کوئی دل سے اس کو جائز سمجھ رہا ہے تو پھر تو ظاہر ہے اس کے کافر ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ لیکن بس ایسے ہی آدمی وش کر دیتا ہے تو اس سے کافر نہیں ہوگا، ہاں گناہ ضرور ملے گا۔ تو غیروں کے جو مذہبی تہوار ہیں ان پہ ان کو مبارکباد دینا جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے اور گناہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ غیروں کو مذہبی تہوار پر مبارکباد دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں، ہم اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں تو اس لیے تو مبارکباد دے رہے ہیں، کیونکہ مبارکباد آدمی جب بھی دیتا ہے جب کسی چیز کو اچھا سمجھتا ہے، پسند کرتا ہے، اس سے اس کو خوشی ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کی مبارکباد اس کو دیتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر کسی کو مبارکباد دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اس کو اچھا سمجھ رہا ہے، پسند کر رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک مسلمان تو ایسا کرے گا ہی نہیں بالکل بھی، جب کہ وہ تو غیروں کے تہوار ہیں۔ تو اس وجہ سے علماء نے وش کرنے سے منع کیا ہے، ایسے مبارکبادی دینے سے منع کیا ہے۔ بعض علماء یوں کہتے ہیں کہ جیسے آج کل ہندوستان کے حالات ہیں کہ آپ کو غیروں کے ساتھ لے کر کے چلنا ہے، جیسے وہ بہت سارے حضرات ہیں جو ہمیں اپنے قربانی پہ، عید وغیرہ کے اوپر وش کرتے ہیں، ہمیں مبارکباد دیتے ہیں، تو اگر ہم ان کو نہیں دیں گے تو ظاہر ہے کہ آپس میں خلفشار بڑھے گا اور آپس میں نا اتفاقیاں بڑھیں گی، ٹھیک ہے، تو غلط امپریشن ان لوگوں کے پاس جائے گا۔ تو بعض علماء یوں کہتے ہیں کہ اس طرح کے الفاظ استعمال کر لیے جائیں کہ جو شریعت کی روح سے ناجائز نہ ہوں، شریعت کی روح سے ناجائز نہ ہوں، جن سے کام چل جائے اور اپنا ان کا کام بھی ہو جائے۔ تو اس طرح کے الفاظ استعمال کر لیجیے، جیسے اللہ آپ کو لمبی عمر دے، یا آپ ہزاروں سال جئیں، آپ سلامت رہیں، آپ کے گھر والے عافیت سے رہیں۔ تو ہیپی ہولی، ہیپی دیوالی نہیں، بلکہ آپ عافیت سے رہیں، آپ سلامت رہیں، آپ سدا خوش رہیں، آپ ہزاروں سال جئیں۔ تو اس طرح کے الفاظ اگر استعمال کر لے جائیں تو چونکہ یہ دعائیہ الفاظ ہیں اور ان کا تعلق ان کے عقائد سے نہیں ہے، ان کے مذہبی تہواروں سے نہیں ہے، تو یہ ایک ہیلا ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ ہیلا ہے، یہ بھی اس وقت ہے جب کہ آپ کے لیے ناگزیر ہو، مجبوری ہو، یا دوسرے نقصانات ہونے کا آپ کو اندیشہ ہو، تو یہ راستہ اپنایا جا سکتا ہے۔ اور اگر آپ بچ سکتے ہیں تو پھر تقوی یہی ہے کہ آپ بچیں، اور اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے سے بھی بچنا چاہیے۔ تو تقوی تو یہی ہے۔ تو یہ ہے مسئلہ ہیپی ہولی اور دیوالی وغیرہ کہنے کا، ٹھیک ہے۔ محمد منیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ شوزین خان کہہ رہے ہیں نقلی پلکوں میں کیا وضو ہو جاتا ہے مفتی صاحب؟ دیکھیں نقلی پلکیں اگر لگا لی جائیں، یہاں پر نقلی پلکیں لگا لیں گے تو ظاہر ہے کہ ہماری اسکن کا، کھال کا جو حصہ ہے کچھ نہ کچھ اس کے اندر چھپ جائے گا،
اور وضو میں چہرے کا دھونا فرض ہے، اور اگر ایک بال کے برابر بھی چہرے کا ظاہری حصہ، اگر ایک بال کے برابر بھی کہیں سے کوئی جگہ سوکھی رہ گئی تو پھر وضو نہیں ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ پلکے جو لگاتے ہیں نا نقلی، تو یہ ہماری جو آنکھ، یہ جو آنکھوں کا جو اوپر کا جو حصہ ہے، پپوٹے جس کو کہتے ہیں، تو وہ جب لگائیں گے تو یہ کچھ نہ کچھ کھال کا حصہ اس کے نیچے دب جائے گا، جب دب جائے گا وہ چپک جائے گی تو وہاں تک پانی نہیں پہنچے گا، اور اگر پانی نہیں پہنچا تو وضو نہیں ہوگا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ پلکے لگانے سے پہلے وضو کر لیا جائے، پھر بعد میں نقلی پلکے لگانا ہے۔ شوقیہ عورتیں لگاتی ہیں، وہ شادی میں، کسی فنکشن میں، کسی اور اس میں، تو وہ شوق کے لیے لگاتی ہیں۔ تو اگر لگانا ہی ہے تو پھر وہ وضو کے بعد لگایا جائے، کیونکہ اگر پہلے لگا لیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ وضو آپ کا نہ ہو صحیح سے، جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ محمد منیر کہہ رہے ہیں کہ سجدہ سہو کیسے کرے؟ سجدہ سہو بڑا آسان ہے، نماز کے اندر کوئی واجب چھوٹ جائے غلطی سے، جان بوجھ کے نہیں، غلطی سے چھوٹ جائے، یا کوئی فرض آگے پیچھے ہو جائے تو پھر اس وقت سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے، آخری قاعدے میں سلام پھیرنے سے پہلے ایک طرف سلام پھیریں، 2 سجدے کریں، اور پھر بیٹھ کر کے پوری اتحیات، درود شریف وغیرہ سب چیزیں پڑھیں، اور پھر فائنل سلام پھیر دیں۔ بس یہ آسان سا طریقہ ہے سجدہ سہو کا۔ آگے چلیے، فین مفتی محبوب کہہ رہے ہیں اور بہت سے مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کو بھائی یا دوج وش کرتی ہیں، آفس میں دیوالی فیسٹیول پارٹی اٹینڈ کرتی ہیں، ان کے بارے میں حضرت کچھ بولیے، اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیے، بھیا دوج ہو یا کوئی اور بھی ہو، میں نے عرض کیا کہ کسی بھی جو ان کا خاص پرسنل مذہبی جو بھی ان کی چیزیں ہیں، جو بھی اس موقع پر وہ جو بھی چیزیں کرتے ہیں یا رسمیں جو ہے کرتے ہیں، تو ان میں سے کسی بھی رسم کی مبارکباد دینا یا اس فیسٹیول میں، فنکشن میں شریک ہونا یہ ایمان کے لیے بڑے خطرے کی بات ہے۔ یاد رکھیے، اگر ایسے ہی شریک ہو رہے ہیں تب تو کہا جائے گا کہ یہ حرام عمل ہے، گناہ عمل ہے۔ لیکن اگر اس کو جائز سمجھتے ہوئے، اچھا سمجھتے ہوئے اگر کوئی شریک ہوتی ہے تو پھر ایسے لوگوں کے لیے ایمان کا خطرہ ہے، بلکہ علماء کہتے ہیں کفر تک کا حکم لگ جائے گا، اگر دل سے اچھا سمجھ کر کے، دل سے اس کو جائز صحیح سمجھ کر کے اگر ایسے میں شریک ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری بہنیں اگر ان غیر مسلموں میں، لڑکوں میں جا کر کے اگر یہ کرتی ہیں، تو میں ایسے لڑکیوں کے ماں باپ کو شرم دلانا چاہوں گا کہ ان کی غیرت کہاں مر گئی، ان کی شرم و حیا کہاں مر گئی، کہ مسلم لڑکوں کے ساتھ میں ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا جائز نہیں ہے، غیر مسلموں کے ساتھ میں کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ پھر یہی لڑکیاں ہیں جو غیروں کے ساتھ بھاگتی ہیں، اپنے ماں باپ کا بھی نام بدنام کرتی ہیں، پھر وہ غیر ان کو چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں، ہاتھ میں چھوٹے چھوٹے بچے دے کر کے، پھر یہ سارے میں پریشان ہوتی پھرتی ہیں، کوٹ کچہریوں کے چکر لگاتی پھرتی ہیں، اپنے مظلوم ہونے کی دعائیاں دیتی پھرتی ہیں، اور پھر امت مسلمہ کو کوستی پھرتی ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ شروع میں تم نے بگاڑ کہاں سے پیدا کیا ہے، بگاڑ کہاں سے آیا ہے۔ تو یہ بگاڑ ایسی ہی چیزوں سے آتا ہے جن کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، ارے ان کو اچھا لگے گا، ارے وہ خوش ہو جائیں گے، ارے وہ بھی تو ہم کو یوں کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، ویسا کرتے ہیں۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آگے چل کر کے بہت بڑے فتنوں کا باعث بنتے ہیں، ذریعہ بنتے ہیں۔ تو اس طرح کے فیسٹیول میں لڑکیوں کا شریک ہونا غیروں کے ساتھ، یہ انتہائی شرم سے ڈوب مر جانے کی بات ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی لڑکیوں کے ماں باپ کہاں رہتے ہیں، وہ جن کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میری بیٹی کا اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا آنا جانا کن لوگوں کے ساتھ ہے، اس کے دوست لوگ کیسے لوگ ہیں۔ جس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے تو ایسے ماں باپ کو شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے۔ پھر کل کو اگر ان کے بچے کوئی غلط قدم اٹھاتی ہے تو ان کو کسی کو الزام دینے کا حق بالکل بھی نہیں ہے، بالکل ان کو حق نہیں ہے۔ اور ایسے ماں باپ کہتے ہیں کہ جی ہم تو نیا زمانہ چل رہا ہے، ماڈرن زمانہ چل رہا ہے، یوں کرے وہ کرے۔ بھائی، ہماری کامیابی ماڈرن زمانے میں نہیں ہے، بلکہ آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں، ان کے لائے ہوئے دین میں بتائے ہوئے طریقے میں ہی کامیابی ہے، ماڈرن زمانے میں کامیابی نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اگر ہماری مائیں بہنیں ایسا کہتی ہیں، ایسا کرتی ہیں، کسی کو وش کرتی ہیں، ان کے فیسٹیول میں پارٹی میں شریک ہوتے ہیں، ایسی لڑکیوں کے ایمان کا خطرہ ہے، اور یہ چیزیں آگے چل کر کے بہت سارے فسادات اور جھگڑوں کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اللہ کے واسطے رکیے، اپنی عزت کا خیال کیجیے، ماں باپ کی عزت کا خیال کیجیے، اور کچھ نہیں تو کم سے کم آپ کے نام کے ساتھ مسلم لگا ہوا ہے تو کم سے کم اسے مسلم لفظ کی ہی لحاظ کر لیجیے، اسی کی لاج رکھ لیجیے، اور اس طرح کی غلط چیزوں کے اندر مت پڑیے، اور یہ غیر اسلامی رسم و رواج کے اندر مت پڑیے، غیروں کے ساتھ اس طرح کی چیزیں مت شیئر کیجیے، مت اس میں شرکت کیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اور کیا کہوں اس سے زیادہ امت کی ماں اور بہنوں کو کہ بس بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ اللہ سب کو صحیح سمجھ دے۔ عبد الواحد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرکٹ کھیلنا یا دیکھنا کیسا ہے؟ دیکھیں، جو میچ آج کل چل رہے ہیں T20 ورلڈ کپ، یہ فلاں،
तो ज़ाहिर है कि इसमें तो बहुत सारी बेहयाइयाँ हैं। कैमरा मैन कभी तो जो चेयर गर्ल्स जिनको कहते हैं उन पे कैमरे का फोकस करता है, कभी और जो दूसरे सामईन बैठे हुए नाजरीन बैठे हुए होते हैं जिसमें गैर महरम लड़कियां छोटे छोटे, मतलब हर तरह के गुनाहों का मजमुआ होता है, तो वो कैमरा मैन उनको भी दिखाता है। जाहिर सी बात है कि आप आंखें बंद तो नहीं कर सकती, तो वहाँ आपको हराम चीज़ें भी देखनी पड़ती है, फिर बीच में गलत चीज़ों के एड वगैरह आने लगते हैं। तो अगर आप इस तरह के मैचेस की बात कर रहे हैं तो जाहिर है कि इनका देखना क्या है, नाजायज़ है। कभी कभी देखते हुए नमाजें छूट जाती हैं, माँ बाप बुला रहे होते हैं, आदमी बस देखने में इतना मुनहमिक होता है कि जाता ही नहीं है, तो ये तो बहुत सारे गुनाहों का मजमूआ है, तो जाहिर है कि इसका देखना तो नाजायज़ कहलाएगा। रही बात खुद के खेलने की, तो अगर खेलना तफरीह के लिए है, ऐसे ही चुस्ती फिट के लिए है तब तो जायज़ है, लेकिन अगर जुआ सट्टा लगा करके खेला जा रहा है तो फिर खेलना भी जायज़ नहीं होगा। अगर जुआ सट्टा लगा करके कोई मैच खेले कहीं पर तो फिर खेलना भी जायज़ नहीं होगा। देखने का हुक्म मैंने अर्ज कर दिया है। हाँ, जैसे गांव देहात में कुछ मैच होते हैं जहां लड़कियां नहीं होती, इस तरह की बेहयाई की चीज़ें नहीं होती, बस लोग खेल रहे हैं और हम बैठे देख रहे हैं, तो उनका देखना जायज़ होगा, वहाँ देखना जायज़ होगा, चूँकि वहाँ इस तरह के मकासद नहीं पाए जा रहे हैं। बस इस बात का लिहाज रखा जाए कि जब अजान का वक्त हो तो फ़ौरन मस्जिद में चले जाएं, माँ बाप बुलाएं तो उनकी ज़रूरत को जाके पूरा किया जाए, यानी कोई जो हमारे ज़िम्मे हुकूक हैं उनके अंदर कोई कमी कोताही नहीं होनी चाहिए। कारी मोहम्मद नवेद कासमी, उस्ताद मदरसा कासिमुल उलूम, बहुत बड़ा नाम रखा हुआ है, पूछ रहे हैं इस इलेक्शन में वोट किसको दिया जाए। बहुत अहम आपने सवाल किया है कि इस इलेक्शन में वोट किसको दिया जाए। देखिए, इस वक्त का जो इलेक्शन है बड़ा अहम है, बड़ा अहम है। हमारे उलमा बारहा इशारा कर चुके हैं, साफ लफ्ज़ों में भी कह देते हैं, कभी कभी नहीं तो इशारे तो कर ही चुके। देखिए, मैं भी इशारतन आपको यही कह रहा हूँ कि जो बंदा मुसलमानों के हक़ में बेहतर है, जो बंदा मुसलमानों के हक़ में बेहतर है, उसी को वोट दिया जाए। आप अपने इलाके में, आप अपने एरिया में देखें कि मुसलमानों के हक़ में बेहतर कौन है, कौन हमारे फ्यूचर में काम आ सकता है, मुश्किलों में कौन हमारे पास आ सकता है, कौन हमारे काम आ सकता है, तो ऐसे बंदे को जिताया जाए। और मैं तो ये समझता हूँ हमारे अकाबिर एक ज़माने से ये आवाज़ लगा रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर अपनी मुसलमानों की एक ऐसी पार्टी होनी चाहिए, एक ऐसा हमारा कायद, हमारा रहबर, हमारा लीडर एक ऐसा होना चाहिए कि जो ईवान बाला में जाकर के, ठीक है, संसद में जाकर के जो हमारे मसाइल को रख सके, हमारे ऊपर जो जुल्म सितम हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ें बुलंद कर सके और जो भी हमारे मसाइल हैं उनको बयान कर सके। तो ऐसी एक दो नहीं बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी होनी चाहिए। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि तकरीबन 25% मुसलमान हमारे पार्लियामेंट में मेंबर होने चाहिए। पार्लियामेंट में 25% कम से कम कह रहा हूँ, होने तो चाहिए ज़्यादा, लेकिन कम से कम इतने बंदे हमारे होने चाहिए। हमारे बंदे फौज में भी होने चाहिए, पुलिस में भी होने चाहिए। आजकल क्या होता है, दंगों में आप देखते हैं ना कि वो शबीना दीप का शेर है कि वर्दी में भी मासूमों के कातिल थे, वर्दी में भी मासूमों के कातिल थे। इस तरह के आए दिन वाक़यात देख रहे हैं। त्रिपुरा में वाक़या हुआ, वहाँ भी आपने देखा ही होगा कि पुलिस का बयान आया कि यहाँ कुछ नहीं, हालांकि वहाँ दंगे हो रहे थे। तो कितनी जगह ऐसे देखा गया है कि खाकी वर्दे वाले भी जालिम का साथ देते हैं, इंसाफ का साथ नहीं देते। वजह क्या है? क्योंकि वो क्या है, वो एक थिंकिंग, एक थॉट, एक जहर उनके जहनों में घोला हुआ है, तो इसलिए वो जालिम का साथ देते हैं, मजलूम का साथ नहीं देते। तो जब हर फील्ड के अंदर हमारे कम से कम 25% आदमी होंगे तो उम्मीद है इस तरह के जो भी फसादात, झगड़े, जो भी चीज़ें हैं, इंशाल्लाह उनके ऊपर काबू पाया जा सकेगा। नीज़े 25% लोग जब दूसरे लोगों के साथ रहेंगे तो उनके जो भी इश्कालात हैं, खलजान हैं, जो भी गलत फहमियाँ लोगों ने पैदा कर रखी हैं, ये 25% इंशाल्लाह उनके गलत फहमियों को दूर करेंगे और मुल्क का माहौल बेहतरीन और साजगार होगा। तो इसलिए हमारे नौजवानों को, हमारे उलमा को जो सुलझे हुए हैं, जिनको अल्लाह ने शूर सलीका दिया है, उनको इस मैदान में आगे आना चाहिए। हर फील्ड में हमें अपने कदम जमाने चाहिए, वो चाहे पुलिस हो, फौज हो, डिपार्टमेंट को, मतलब कोई भी शोबा हो, हर उसके अंदर हमारे आदमी कम से कम 25% होने चाहिए ताकि हमारी अपनी पोजीशन मजबूत हो। हम अपने साथ साथ में जो गैरों के ऊपर, जैसे दलित समाज है या जो बिछड़ी जाति के लोग हैं, उनके ऊपर जो जुल्म सितम हो रहा है, हम उनके खिलाफ भी आवाज़ें उठा सके, उनका भी साथ दे सके। और सबसे बड़ी बात कि सच को सच या सच का साथ दें और गलत को गलत कहें और गलत के खिलाफ एक्शन लेने वाले बने। तो हर फील्ड में हमारे बंदे होने चाहिए। इलेक्शन का वक्त है, बड़ा गहमे गहमी का वक्त है, ऐसे में भी हमको देख लें कि कौन हमारे हक में ज़्यादा मुफीद है, कौन हमारा अपना है, ठीक है। तो ऐसे बंदे को वोट दे करके, जिता करके लेकर के आए ताकि फ्यूचर में वो हमारे हक में बोलने वाला और हमारे साथ में खड़े होने वाला हो। उम्मीद है बात आपकी समझ में आ गई होगी, आप समझ गए होंगे कि वोट किसको देना है। नियाज मोहम्मद जी, हजरत मोबाइल फ़ोन अगर नजिस हो जाए तो कैसे साफ़ करें? मैं जवाब दे चुका हूँ पहले।
علی اکبر کہہ رہے ہیں قاری صاحب جو مسلم ایکٹر فلم میں کام کرتے ہیں جو کہ شرکیہ کفری الفاظ بولتے ہیں ان کو مسلم بولنا کیسا ہے؟ دیکھیں ظاہر ہے کہ کلمہ کفر زبان سے بولنا بھی کیا ہے کفر ہے، فتویٰ ظاہر کے اوپر لگتا ہے، تو اگر کوئی بندہ کلمہ کفر کہہ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اوپر کفری کا حکم لگا جائے گا، اس سے کہا جائے گا کہ تجدید نکاح بھی کر لے، تجدید ایمان بھی کر لے، چونکہ صرف پیسہ کمانے کے لیے جہاں کوئی مجبوری نہیں ہے، جہاں پہ کوئی عذر نہیں ہے، بس ایسے ہی پیسہ کمانے کے لیے یا کسی دوسری اس کے لیے کلمہ کفر بولنا یا شرکی اعمال کرنا، کفری اعمال کرنا، شریعت اس کی بالکل اجازت نہیں دیتی ہے۔ جہاں جان کا خطرہ ہو، مال کا خطرہ ہو، مجبوری میں، وہ بھی صرف زبان سے، دل سے نہیں کہنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، مگر ان لوگوں کے ایمان کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، پیسے کے لالچ میں آپ ان سے کچھ بھی کروا لو، پیسہ دے کے کچھ بھی بلوا لو، کچھ بھی کروا لو، تو ایسے لوگوں کے ایمان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ میں تو بس یہ کہتا ہوں۔ محمد منیر کہہ رہے ہیں یہ ایک انسان کے اچھے اخلاق ہی کہ نہیں، اس کے بارے میں استخارہ کرنا کیسے ہے؟ بھائی کسی کے اخلاق اچھے ہیں یا نہیں، آپ کو استخارے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اس کے ساتھ معاملات کریں، اٹھے بیٹھیں، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ میں سفر کریں یا دوسرے معاملات کریں تو انشاءاللہ اسی سے معلوم پڑ جائے گا۔ آپ کو استخارے سے کیسے معلوم پڑے گا؟ استخارے سے تھوڑا ہی معلوم پڑے گا کہ اس کے اخلاق اچھے ہیں نہیں ہیں، تو ویوہار کریں گے، اٹھیں گے بیٹھیں گے، معاملات کریں گے، تب جا کر کے معلوم ہوگا کہ اس کے اخلاق اچھے ہیں یا نہیں، تو ایسا کریں۔ سمجھ گئے بھائی؟ اشرف علی، محمد اشرف علیہ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ میں بیدار کروں گا کہ اگر پیشاب یا پاخانے کے لیے پانی میسر نہ ہو تو کیا مٹی یا کسی اور چیز سے پاخانہ صاف کر سکتے ہیں؟ کرنا کیسے؟ جی ہاں کر سکتے ہیں، وہ چاہے مٹی کا ڈھیلا ہو، پتھر کا کوئی اور چیز ہو، یا کوئی بھی ایسی چیز ہو کہ جس سے گندگی صاف ہو جائے تو اسے صاف کرنے کی اجازت ہے، اسے صاف کرنے کی اجازت ہے۔ البتہ ہڈی سے اور گوبر وغیرہ، لید وغیرہ جو ہوتی ہے اس سے حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ ہڈی وغیرہ سے تو اس لیے کہ اس سے الٹا نقصان ہو سکتا ہے، زخمی آدمی ہو سکتا ہے، وہ مقام بڑا نازک ہوتا ہے تو ہڈی سے زخمی ہو سکتا ہے۔ گوبر وغیرہ سے اس لیے کہ اس سے صفائی نہیں ہوئے گی، الٹا اور زیادہ گندی اور مطلب اور زیادہ گندا ہو جائے گا، نجس ہو جائے گا۔ تو ہڈی سے اور گوبر لید وغیرہ اس سے صاف کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ باقی پتھر ہے، مٹی کا ڈھیلا وغیرہ ہے تو ان سے صاف کیا جا سکتا ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں پانی کی قلت تھی، عرب میں ریگستانی علاقہ تھا تو ڈھیلے اور پتھر وغیرہ ہی استعمال کیا جاتا تھا، ڈھیلا وغیرہ ہی استنجے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اور ہم نے دیکھا ہے اپنے بچپن میں، اب تو خیر وہ دور گزر گیا، کہ مسجدوں میں ایک طاق بنا ہوتا تھا، اس میں مٹی کے چھوٹے چھوٹے ڈھیلے رکھ دیے جاتے تھے کہ نماز حضرات آتے تھے استنجے کے لیے، ان کو لے کر کے جاتے تھے اور ان سے اپنا استنجا صاف کرتے تھے۔ تو کوئی بھی چیز ہو جس سے صفائی ہو جائے اور اچھے طریقے سے صاف ہو جائے، اب وہ چاہے مٹی کی ہو، پتھر کی ہو، کسی اور چیز کی ہو، تو جس سے صفائی ہو جائے اس سے صفائی کی جا سکتی ہے، نجاست کو صاف کیا جا سکتا ہے۔ نجاست اگر اپنے مقام سے اس جگہ سے اچھے سے صاف ہو جائے تو وہ پاک کہلائے گا اور پھر وہ وضو وغیرہ کر کے نماز وغیرہ پڑھ سکتا ہے۔ اچھا، نیاز محمد کہہ رہے ہیں غیر مسلم کو سلام یا نمسکار کرنا کیسا ہے؟ نمسکار کرنا تو جائز نہیں ہے، چونکہ نمسکار کہنا یہ ان کا خاص، جیسے ہمارے لیے السلام علیکم کہنا یہ ہماری پہچان ہے، ہمارا شعار ہے، ہمارا لفظ ہے، تو ایسے ہی نمسکار یہ غیر مسلموں کا شعار ہے، تو نمسکار کہنا ان کو جائز نہیں ہے۔ اور سلام کرنا، السلام علیکم یا سلام، اس کے کہنے کی بھی علماء نے اجازت نہیں دی، یعنی اپنی طرف سے سلام کی شروعات نہ کرے، اپنی طرف سے سلام کی شروعات نہ کرے غیر مسلم کو، چونکہ جو اللہ کو نہیں مانتا، جو اللہ کو نہیں مانتا تو وہ سلامتی کا حقدار نہیں ہے، وہ سلامتی کا حقدار نہیں ہے، تو اس لیے ابتدا بالسلام کو علماء نے منع کیا کہ اپنی طرف سے سلام کی شروعات نہ کرے۔ ہاں اگر کوئی غیر مسلم آپ کو ادھر سے السلام علیکم کہتا ہے تو علماء فرماتے ہیں اس کے جواب میں وعلیکم یا والسلام علی من اتبع الہدی کہہ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بادشاہوں کو خطوط لکھے تھے غیر مسلموں کو، تو اس میں آپ یہی فرماتے تھے والسلام علی من اتبع الہدی، یہ کہتے تھے۔ تو اگر کوئی غیر مسلم ہمیں سلام کرے، شروعات وہ کرے، تو اس کے جواب میں وعلیکم السلام، وعلیکم، صرف وعلیکم یا والسلام علی من اتبع الہدی کہہ سکتے ہیں۔ البتہ اپنی طرف سے سلام کی شروعات کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور ایسے ہی نمسکار یا دوسرے رام رام یا جو بھی وہ ان کے جو اپنے الفاظ ہیں سلام کلام کے، ان کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ نورانی مکتب، السلام علیکم مفتی صاحب، خیریت سے ہیں؟ میں حافظ شہباز، میرا یوٹیوب پر ایک چینل ہے نورانی مکاتب جس میں قرآن کو تجوید سے پڑھاتا ہوں، آپ کے ساتھیوں سے کہہ کر سبسکرائب کرا لیں اور لنک آپ کے چینل ڈسکرپشن میں ڈال دیجیے۔ بھائی میں پچھلے ہفتے میں ان کے تعلق سے آپ کو بتایا تھا، حافظ شہباز صاحب ہیں، تو یہ قرآن کریم کو تجوید سے پڑھنا سکھاتے ہیں، تو آپ ان کے چینل پہ جا کر کے، نورانی مکاتب کے نام سے ہے چینل پہ، جا کر کے آپ ان کے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔
فرحت پروین کہہ رہے ہیں ایک عورت کو شوہر طلاق بائن دے دے، صرف ایک طلاق، اب اسی شوہر کے رہنا چاہتی ہے تو اسی شخص سے گواہ کے سامنے نکاح کر لی تو عدت کے اندر اندر نکاح کر سکتی ہے، تجدید نکاح کرنا کس طرح؟ میں پورا تفصیل سے اس کا جواب دے دیا ہوں، مگر آپ نے پھر وہی سوال کر دیا ہے۔ تو طلاق بائن میں یہی ہوتا ہے کہ شوہر رجوع نہیں کر سکتا، لیکن اگر اسی شوہر کے پاس رہنا چاہے تو دونوں عدت میں یا عدت کے بعد میں دو مرد گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول کر لیں، نیا مہر متعین کر لیں، تو اگر دو گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول ہو جاتا ہے تو نکاح ہو جائے گا، دونوں میاں بیوی ہو جائیں گے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کو تجدید نکاح تجدید نکاح تو نہیں کہلائے گا یہ، بلکہ یہ تو الگ سے نکاح کہلائے گا، ٹھیک ہے، یہ الگ سے نکاح کہلائے گا۔ محمد احسان اللہ قاسمی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر عافیت سے ہوں گے۔ مسبوق مسجد میں داخل ہوا تو امام صاحب سجدے کی حالت میں پائے اور مسبوق نیت باندھ کر کھڑے ہو کر انتظار کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے بہتر یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام کو جب تم مسجد میں آؤ، امام صاحب نماز کی حالت میں ہوں تو جس رکن میں امام کو پاؤ اسی رکن میں امام صاحب کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ تو بہتر افضل طریقہ یہ ہے کہ اگر امام صاحب سجدے میں ہیں تو نیت باندھ کر کے فوراً وہ بھی سجدے میں چلا جائے، بھلے ہی ایک سلام ملے یا دونوں سلام ملے۔ امام صاحب رکوع میں ہیں تو رکوع میں شامل ہو جائیں، اتحیات میں ہیں تو اتحیات میں شامل ہو جائیں، تو امام صاحب جس رکن میں ہے فوراً اسی رکن میں امام صاحب کے ساتھ شامل ہو جائے۔ لیکن اگر کوئی نیت باندھ کر کے انتظار کرتا ہے کہ امام صاحب کھڑے ہو جائیں گے تو یہ بھی جائز ہے، جائز تو ہے لیکن بہتر نہیں ہے۔ افضل طریقہ وہی ہے کہ جس رکن میں ہو اس رکن میں شامل ہو جائے۔ فرحت پروین، تجدید نکاح میں مہر کا ذکر نہ ہو تو نکاح ہو جائے گا؟ جی ہاں، اگر نکاح کا ذکر نہ ہو تو بھی نکاح ہو جائے، مہر کا ذکر نہ ہو تو بھی نکاح ہو جائے گا۔ پھر بعد میں میاں بیوی آپس کی رضامندی سے جتنا چاہے مہر طے کر لیں، مہر تو دینا پڑے گا، مہر تو دینا پڑے گا، لیکن اگر نکاح کے وقت میں ذکر نہیں ہوا تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، بعد میں کہہ لیں جی 5,000 ہے، 10,000 ہے، 15,000 ہے، 20,000 ہے، جو بھی آپس میں طے ہو جائے تو بعد میں طے کر سکتے ہیں۔ وسیم مافات کہہ رہے ہیں مہندی لگی ہو تو اوپر سے وضو کر سکتے ہیں یا وضو کرنے کے بعد مہندی لگا سکتے ہیں اور اسی وضو سے قرآن پڑھ سکتے ہیں کیا؟ مہندی لگی ہو تو اوپر سے، دیکھیں مہندی اگر آپ نے سر کے اندر لگائی ہوئی ہے، مہندی اگر سر کے اندر لگائی ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ وضو کے فرائض میں سے ایک فرض ہے سر کا مسح کرنا، اور وہ بھی تقریباً چوتھائی سر کا مسح کرنا، چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرائض میں سے نماز کے وضو کے۔ تو اگر ظاہر سی بات اگر آپ نے پورے سر کے اوپر مہندی لگائی ہوئی ہے تو ایسی صورت میں سر کا مسح نہیں ہوگا، سر کا مسح نہیں ہوگا۔ ہاں اگر آپ نے چوتھائی سر چھوڑ کر کے پھر مہندی لگائی ہے تاکہ چوتھائی حصے پہ آپ مسح کر لیں تو وضو کا فرض ادا ہو جائے گا، تب تو جائز ہے۔ لیکن اگر آپ نے پورے سر کے اوپر مہندی لگائی ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ وضو کا جو ایک فرض ہے وہ چھوٹ جائے گا، جب وضو کا ایک فرض چھوٹ جائے گا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ یہی حال داڑھی کا ہے کہ اگر کسی نے داڑھی میں لگا رکھی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وضو میں داڑھی کو دھونا بھی، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی فرائض میں سے ہے۔ جو بال وغیرہ ہیں یہ ہمارے، تو ان کو بھی دھونا چاہیے، تو ظاہر ہے کہ اگر ان کے اوپر مہندی لگی ہے تو پانی نہیں پہنچے گا اور چہرہ دھلنا نہیں پایا جائے گا تو وضو نہیں ہوگا۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ پہلے وضو کر لیا جائے، پھر اس کے بعد چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہوں اس کے بعد مہندی لگائی جائے۔ سننا کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ نیاز محمد کہہ رہے ہیں جیسا دیوالی کی مٹھائی کھانا کیسا ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے، کئی لوگوں نے پوچھا ہے۔ دیکھیں دیوالی کی مٹھائی کھانے کے تعلق سے ایک بات یہ اچھے سے ذہن نشین کر لیجئے کہ اگر دیوالی کی مٹھائی کسی بندے نے بازار سے دکان سے لے کر کے آپ کے یہاں پہنچا دی ہے، ٹھیک ہے، دکانیں ہیں اس نے خریدی اور لا کر کے آپ کے یہاں دے دی، تو آپ کے لیے وہ مٹھائی کھانے کی گنجائش ہے۔ اور اگر کسی آدمی نے اپنے گھر میں مٹھائی بنائی ہے، اپنے گھر میں مٹھائی بنا کر کے پھر وہ آپ کے پاس لے کر کے آتا ہے تو اب اس کی اجازت نہیں ہے، چونکہ خاص اس نے اسی مقصد سے یہ مٹھائی بنائی ہے، تو جب اس کا مقصد ہی یہ مٹھائی بنانا ہے پھر وہ آپ کو لے کر کے دے رہا ہے۔ نیز جب وہ لوگ مٹھائی بناتے ہیں تو اس کے اندر کچھ اور چیزیں جیسے گو موتر ہے یعنی گائے کا پیشاب ہے وہ بھی ملا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ اپنے جنتر منتر بھی پڑھتے ہیں دیوی دیوتا کے اوپر چڑھاوا کرنے کے بعد میں پھر دوسروں کو وہ لے جا کر کے دیتے ہیں۔ تو یہ کئی ساری باتیں اس میں ایسی آ جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ منع کر دیا جاتا ہے کہ اگر گھر کے اندر مٹھائی بنائی ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہی حال پھل فروٹ کا ہے کہ اگر بازار سے لا کر کے دے رہا ہے تب تو گنجائش ہے، لیکن اگر گھر کا بنا ہوا کھانا لا کر کے دے رہا ہے تو پھر جائز نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے۔ بہتر یہ ہے اگر آپ کو پتہ نہیں ہے، اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے مشکوک ہو گیا ہے تو پھر وہ کسی غریب کو دے دیں، یا تو پھر ایسا ہے کہ اگر آپ کا کوئی غیر مسلم دوست ہو تو آگے اس کو فارورڈ کر دیں، کسی نے آپ کو بھیجی ہے اور آپ آگے بھیج دیں۔ بہتر اور تقوی والی بات یہی ہے کہ آپ کے پاس مٹھائی اگر آتی ہے،
اگر بازار سے بھی آتی ہے تو تقوی یہ ہے کہ آپ اس کو آگے کسی دوسرے کو، غیر مسلم کو، آپ کے دوستوں میں ہو، رشتہ داروں میں ہو، رشتہ داروں میں تو نہیں ہوگا، دوستوں میں یا تعلقات والوں میں ہوں، تو بہتر یہی ہے کہ آپ وہ ادھر سے آئے اور آپ اس کو اٹھا کر کے آگے فارورڈ کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیوالی کے موقع پہ ہے، لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں جی کھائیں نہیں کھائیں، تو میں نے عرض کیا کہ بازار سے لا کر کے ڈائریکٹ آپ کو دے دیا تو گنجائش تو ہے، مگر تقویٰ کیا ہے، کسی آگے کسی کو چپکا دیں اور کسی اور کو دے دیں۔ گھر کی بنی مٹھائی ہے، کھانا وغیرہ ہے، تو پھر اس کے کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ علی اکبر کہہ رہے ہیں مفتی صاحب میں کسی بھی انسان کو دیکھتا ہوں تو برے خیال آتے ہیں، میں اس کو برا سمجھتا ہوں، لیکن میں کنفیوز ہوتا ہوں کہ یہ میں نے خود سوچتا ہوں یا شیطانی وسوسے آتے ہیں۔ دیکھیے آپ زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کیجئے۔ عموماً اس طرح کے خیالات شیطان دل میں ڈالتا ہے تاکہ بندہ دوسروں کی طرف سے بدگمان ہو جائے، بدگمانی اس کے دل میں آ جائے اور وہ ان کو برا سمجھے، پھر غلط معاملات اس کے ساتھ میں کرے اور حسن سلوک اس کے ساتھ کرنا بھول جائے، انسانیت کا سلوک اس کے ساتھ کرنا بھول جائے۔ تو اس طرح کے وسوسے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، تو آپ زیادہ سے زیادہ استغفار کی کثرت کیجئے، ٹھیک ہے۔ شزین خان کہہ رہے ہیں کہ کیا براڈ سفر میں خواتین کے لیے نماز کا کیا حکم ہے؟ اگر انہیں پڑھنے میں نماز پڑھنے کی کوئی جگہ نہ ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا گاڑی کے پیچھے سیٹ پر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے اگر کوئی ایسی جگہ نہ ملے کہ یعنی پاک جگہ نہ ملے یا تو ایسی پردے والی جگہ نہ ملے کہ جہاں پر وہ پردے کے ساتھ میں نماز پڑھ سکتی ہوں، تو پھر گاڑی کے اندر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، گاڑی کے اندر بھی پھر نماز پڑھی جا سکتی ہے اگر کوئی پڑھنے کی ایسی معتبر جگہ نہ ہو یا پردے والی جگہ نہ ہو، کیونکہ ظاہر ہے کہ نماز کی حالت میں بھی عورت کی ذمہ پردہ تو لازم ہے، ٹھیک ہے، بے پردے کی جائز نہیں ہے، تو اس لیے اگر کوئی اطمینان کی جگہ میسر ہو، کوئی پردے والی جگہ ہو تب تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر یہ ہے کہ یا تو جیسے آپ نے کہا ہے کہ بس میں سیٹ پہ پیچھے بیٹھ کر کے پڑھ لی جائے، اور یا تو یہ ہے کہ پھر اپنے مقام پر جا کر کے آگے کہیں جہاں بس رکے یا اپنے مقام پر جا کر کے اس نماز کو پڑھا جائے، بھلے ہی نماز قضا کیوں نہ ہو جائے، تو ایسا کر لیا جائے۔ فرد پروین کہہ رہے ہیں ارے یار یہ طلاق بائن کے پیچھے ہی پڑ گئی ہیں، ایسا کر لیجیے آپ کا جو بھی مسئلہ ہے آپ براہ کرم مجھے فون کر لیجیے، اب تک کے 4 مسئلے تو آپ کے آ گئے ہیں اور آپ کا گھوم پھر کے وہی ایک ہی مسئلہ ہے، تو آپ مجھے بعد میں فون کر لیجیے گا اور ایک ہی بار جو بھی آپ کے سوال جواب رہیں گے پوچھ لیجیے گا۔ کہتے ہیں طلاق بائن پڑھنے پر تجدید نکاح اسی شوہر کے ساتھ عدت کے اندر بنا مہر کے نکاح ہو جائے گا؟ میں جواب دے چکا ہوں، بنا مہر کے اگر مہر ذکر نہیں کیا تو نماز ہو جاتی ہے۔ محمد منیر کہہ رہے ہیں جی مفتی صاحب سمجھ گئے، جزاک اللہ، جی ٹھیک ہے شکریہ۔ نیاز محمد سجدہ تلاوت کیسے ادا کریں؟ سجدہ تلاوت کا ادا کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے، اگر آپ بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہی بیٹھے اللہ اکبر کہہ کر کے سجدے میں چلے جائیں اور اللہ اکبر کہہ کر کے اٹھ جائیں۔ سجدے میں سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے، تو بس سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر، سجدے کی تسبیح اور اٹھتے ہوئے اللہ اکبر، بس اگر بیٹھے ہیں تو، اور اگر کھڑے ہیں تو بس بنا ہاتھ اٹھائے بنا نیت باندھے اللہ اکبر کہہ کر کے سیدھا سجدے میں چلے جائیں، سجدے کی تسبیح پڑھیں اور کھڑے ہو جائیں، اللہ اکبر، آپ کا سجدہ تلاوت ادا ہو گیا، کوئی اور زیادہ وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سید عمر حنیف مفتی صاحب جی ماشاءاللہ، اچھا جی شکریہ، ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر۔ اسلامک دنیا، السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ اسلامک دنیا کہہ رہے ہیں عمران نذیر تجدید ایمان اور تجدید نکاح کا کیا طریقہ ہوگا؟ تجدید ایمان کا طریقہ تو بس یہی ہے کہ آدمی دل سے کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ پرانی جتنی بھی باتیں تھی مجھ سے جانے انجانے میں جو بھی کفر یا شرک یا جو بھی غلط باتیں ہو گئی، یا اللہ میں سب سے توبہ کرتا ہوں اور تجھ پر ایمان لاتا ہوں، ٹھیک ہے، بس کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پچھلی جو بھی باتیں ہیں سب سے پکے سچے دل سے توبہ کر کے کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ تو ہو گیا تجدید ایمان، اور کچھ زیادہ اس کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور تجدید نکاح ایسے ہو جائے گا کہ میاں بیوی دونوں سامنے بیٹھے ہوئے ہوں، دونوں میاں بیوی سامنے ہوں، 2 گواہوں کو بلا لے اور 2 گواہوں کے سامنے کہہ لے میں آپ سے نکاح کرتا ہوں، بیوی کہہ دے میں قبول کرتی ہوں، نکاح جو ہے جو ہمارا مہر ہے وہ 2000 5000 10000 رہے گا، یعنی مختصر بھی اگر مہر رکھ لیا جائے، کم سے کم جو مہر ہے 2000 5000 بھی رکھ لیا جائے تو کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو میاں بیوی ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں، گھر کے 2 آدمی ہی ہوں بھلے، چاہے ان کے ماں باپ ہوں، چاہے ان کے بھائی بہن ہوں، چاہے اولاد ہی کیوں نہ ہو، اگر اولاد بالغ ہے تو بالغ اولاد کے اپنے نکاح کا گواہ بنایا جا سکتا ہے، تو 2 مرد گواہوں کے سامنے یا 1 مرد اور 2 عورتیں، یعنی کل 3، 1 مرد 2 عورتیں، تو اس طریقے سے 2 مرد 2 گواہوں کے سامنے یا 1 مرد 2 عورتیں 3 کے سامنے، اگر مرد عورت یوں کہہ لیں میں نے آپ سے نکاح کیا، وہ کہتے میں نے قبول کیا، تو تجدید نکاح ہو گیا، بس اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پورے گھر والوں کو بلا کے، منڈلی کو بلا کے، قاضی صاحب کو بلا کے نکاح نہ، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے،
بس میاں بیوی فیس ٹو فیس بیٹھ کر کے کہہ دیں میں نے نکاح کیا، وہ کہتے میں نے قبول کیا، 2 گواہ موجود ہوں، نکاح ہو گیا، آپ کا بات ختم ہوئی. تو اس طریقے سے آسان طریقے سے تجدید ایمان اور تجدید نکاح کیا جا سکتا ہے. نورانی مکاتب کیا کریں. السلام علیکم مفتی صاحب، نیم آستین کی قمیص کا معنی کیا ہے؟ نیم کے معنی آدھے کے آتے ہیں. نیم آستین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدھی آستین ہے، جو آج کل چھوٹے چھوٹے اس طرح کے بہت سارے جبے بھی چل رہے ہیں جس میں فل آستین نہیں ہوتی ہے بلکہ کوہنیوں تک کی آستین ہوتی ہے. تو کوہنیوں تک کے جو آستین ہوتی ہے تو اس کو ہاف بھی اس کو کہا جاتا ہے، ہاف آستین، نیم آستین بھی اسی کو کہا جاتا ہے. ابراہیم آفیشل کہہ رہے ہیں مرحبا. السلام علیکم مفتی صاحب، آئی ایم یونائٹڈ کشمیر. مفتی صاحب میں آپ کو ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، پروفٹ ابراہیم علیہ السلام، پروفٹ موسیٰ علیہ السلام، پروفٹ عیسیٰ علیہ السلام، پروفٹ نوح علیہ السلام، ان پر کون سا درود بھیجنا؟ دیکھیے ان کے ہمارے اکابرین نے جو اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ نوح علیہ السلام، ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ کہہ لیں یعنی الصلاۃ والسلام، بس یہ کہہ کر کے الصلاۃ والسلام، کیونکہ الصلاۃ کے معنی درود بھیجنے کے ہیں، السلام کے معنی سلامتی اور رحمت بھیجنے کے ہیں. تو الصلاۃ والسلام علی نوح فی العالمین، ٹھیک ہے، نوح علیہ السلام، یعنی اس لفظ کے بعد میں آپ نوح علیہ السلام لگا دیں، موسیٰ علیہ السلام لگا دیں، عیسیٰ علیہ السلام لگا دیں. بعض علماء نے کچھ اور درود بھی نقل کیے ہیں، وہ انشاءاللہ میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا، فی الحال تو ذہن میں نہیں ہے، کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. تو الصلاۃ والسلام یہ آسان میں جو بتا رہا ہوں وہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کو تو سینکڑوں طریقے ہیں، باقاعدہ درود کی علماء نے کتابیں لکھی ہیں، تو سینکڑوں طریقے ہیں. نوح علیہ السلام اور ان کے تعلق سے زیادہ نہیں ہیں، کچھ ہی ہیں مخصوص طریقے سے. آسان درود یہ ہے جو آپ بھیج سکتے ہیں، الصلاۃ والسلام علی موسیٰ علیہ السلام، الصلاۃ والسلام علی عیسیٰ علیہ السلام، الصلاۃ والسلام علی ابراہیم علیہ السلام، ٹھیک ہے. حضرت ابراہیم کا تو وہ بھی ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، تو اس میں ابراہیم علیہ السلام بھی شامل ہو جاتے ہیں. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اس میں ابراہیم علیہ السلام بھی شامل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے آپ ان کے اوپر بھیج سکتے ہیں. چیری ویری، السلام علیکم مفتی صاحب، کیا ہم بستری کے وقت ذکر کر سکتے ہیں؟ بھائی وہ ذکر کا وقت تھوڑا ہی ہے. ہم بستری کے وقت میں اگر آپ اللہ کا ذکر کرنا چاہیں گے تو یہ آداب کے خلاف ہے. ہم بستری کے وقت میں اگر اللہ کا آپ ذکر کرنا چاہیں گے تو یہ آداب کے خلاف ہے، یہ مناسب نہیں ہے. ذکر کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں، اگر آپ گندی جگہ، گندی سچویشن میں، گندی حالت میں، ناپاک حالت میں، جو اس کے مناسب نہیں ہے، اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے جو سچویشن، جو حالت، تو ایسی حالت میں اللہ کا ذکر نہیں کرنا چاہیے. تو ہم بستری صحبت کا جو وقت ہے وہ تو لذت کا وقت ہے. ایسی صورت میں میاں بیوی کو آہستہ آہستہ گفتگو کرتے رہنا چاہیے. اپنے راز و نیاز کی باتیں، پیار و محبت کی باتیں، دل لگی دل بستگی کی باتیں، وہ سب باتیں کرنی چاہیے. عجیب مثال، میرے خیال سے مزہ بھی نہیں آئے گا کہ آدمی عمل تو وہ کر رہا ہے اور ذکر اللہ کا کر رہا ہے، یعنی دھیان کہیں اور ہے، یہ چیز کہیں اور ہے. تو یہ نہ ہو کہ ہم بستری بیوی چڑ کر کے جو ہے بدزن ہو جائے. تو یہ موقع وہ ذکر کا نہیں ہے. ذکر کے مواقع دوسرے ہیں، چونکہ اللہ کے ذکر کے لیے دل جمی، یکسوئی، اللہ کا دھیان اور توجہ ہونی چاہیے. اور ظاہر ہے جب آپ اس عمل میں مصروف ہیں تو اللہ کی طرف دھیان توجہ کیسا ہوگا، اس طرف ہوگا تو یہ دھیان توجہ کیسا ہوگا. تو نتیجہ یہ ہوگا کہ دونوں کو سکون نہیں مل پائے گا. تو یہ حالت ذکر کے لائق نہیں ہے. ایسے مواقع پر تو پیار محبت کی باتیں کرنی چاہیے. امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. وسیم مافات کہہ رہے ہیں ہاتھ پیروں میں عورتوں کے مہندی لگانے کے بارے میں وضو کا مسئلہ. ہاتھ پیروں میں لگانے کا بھی یہی مسئلہ ہے. دیکھیں وضو میں ہاتھوں کو دھونا بھی فرض ہے اور پیروں کو دھونا بھی فرض ہے. تو اگر ہاتھ پہ مہندی لگی ہے ظاہر ہے تو پانی کھال تک نہیں پہنچے گا، پیروں میں لگی ہے تو بھی کھال تک نہیں پہنچے گا، اور جب پانی کھال تک نہیں پہنچے گا تو ظاہر ہے کہ پھر وضو نہیں ہوگا. تو یہ مسئلہ بھی نہیں وہی مسئلہ ہے، چاہے بالوں کا مسئلہ ہو چاہے ہاتھ پیروں کا مسئلہ ہو، دونوں صورت میں یہی ہے. میں سر کے بالوں کو اس لیے کہا تھا کہ بالوں میں مرد بھی مہندی لگاتی ہیں، عورتیں بھی لگاتی ہیں، لیکن ہاتھ پیروں میں مہندی صرف عورتیں لگاتی ہیں، مرد ہاتھوں میں مہندی نہیں لگاتے. تو اس لیے میں نے ایک ایسا مسئلہ بیان کیا کہ جو مرد عورت دونوں کے لیے یکساں ہیں، برابر ہیں. شہری ولی مفتی صاحب آپ ایک ویڈیو بنائیں نا جس میں شادی کے رسم و رواج سے لے کر ہم بستری کے جائز طریقے کا علم دیا گیا. دیکھیے ہم بستری کا طریقہ، اس کے تعلق سے تو میرا تقریباً 11 منٹ کا ایک ویڈیو ہے جو غالباً آڈیو کی شکل میں ہے. تو پورا طریقہ ہم بستری کا ہے
کہ آدمی شادی کی پہلی رات میں بیوی کے پاس جائے تو کیا کرنا چاہیے، کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے، کیا باتیں کیسی کرنی چاہیے، تو وہ تو ویڈیو ہے، آپ کو دیکھ لیجیے گا، نہیں ملے گا تو آپ مجھے کمنٹ کر دیجیے گا، میں آپ کو لنک اس کا بھیج دوں گا۔ باقی شادی کی رسم و رواج کے تعلق سے الگ الگ ویڈیو ہیں، بھئی ہلدی مہندی کی رسم کا کیا ہوتی ہے، جائز ہے نہیں جائز ہے، ابٹن لگانا جائز ہے ناجائز ہے، ایسے ہی صحرا پڑھنا کیسا ہے، تو یہ سب الگ الگ کلپ ہیں، ایک کلپ نہیں ہے اس کے تعلق سے، کیونکہ جو جیسا سوال کرتا ہے ویسے ان کو جواب دے دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ حضرات سے گزارش کر دوں کہ تقریباً 50 منٹ ہمارے پروگرام کو ہو گئی ہیں، 10 منٹ اور ہیں، انشاءاللہ 10 منٹ ہمارا پروگرام اور چلے گا، پھر میں پروگرام یہ سمیٹ دوں گا، پھر انشاءاللہ جن لوگوں کے سوال رہ جائیں گے وہ اگلے ہفتے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اور زیادہ حضرات ابھی سوال نہ کریں، جن کے سوال رہ جائیں وہ اگلے ہفتے، جمعرات کے دن ہمارا پروگرام ہوتا ہے، جمعرات کے دن ہمارا پروگرام مفتی بدر موٹیویشنل اسپیکر اس پہ ہوتا ہے، ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے، آپ حضرات اس کو بھی سبسکرائب کر لیجئے، جمعرات کے دن اس پہ لائیو سوال جواب پروگرام ہوتا ہے، تو آپ وہاں بھی آ کر کے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 10 منٹ اور رہے گا، تو آپ حضرات زیادہ سوال نہ پوچھے، ماشاءاللہ کافی سوالات آئے ہوئے ہیں، تو میں انہیں کے جوابات دے دیتا ہوں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ چیری ویری مفتی صاحب، شادی میں جو گود بھرائی کی رسم ہوتی ہے کیا وہ کرنا جائز ہے؟ نہیں، آپ نے رسم کہہ کر کے پہلے ہی اس کو منع کر دیا ہے، گود بھرائی کی رسم ہے، ٹھیک ہے، دلہن کی گود میں قرآن رکھنے کی رسم ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری وہ رسمیں ہیں جن کا شریعت سے کوئی ثبوت نہیں ہے، معاشرے میں رسم و رواج آ گئی ہیں، غیروں کی دیکھا دیکھی یہ چیزیں ہمارے اندر بھی آ گئی ہیں۔ اسلام سادگی کو پسند کرتا ہے، سادگی کو پسند کرتا ہے کہ نکاح ہو گیا ہے، گھر کے دو لوگ جائیں، دلہن کو لے کر کے اپنے یہاں آ جائیں، بات ختم، نہ لڑکے والوں کا زیادہ خرچہ ہو اور لڑکی والوں کا تو بالکل بھی نہ ہو، تو اسلام تو اتنی سادگی سے شادی کو پسند کرتا ہے، تو اس طریقے سے سادگی کے ساتھ نکاح کر کے شادی کر کے ہنسی خوشی زندگی گزاریں، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی جو فضولیات کی رسمیں ہیں، گود بھرائی کی رسم ہے، کھلا کی رسم ہے، یہ سب کیا ہے، ناجائز ہے۔ محمد منیر کہتے ہیں مفتی صاحب، بدائی کے وقت دلہن کے سر پہ سے قرآن رکھ کر اس کو رخصتی کرنا کیسا ہے؟ یہ بھی رسم ہے اور یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی رسم ہے اور اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لڑکی کے سر سے قرآن اتار کر کے پھر اس کو بھیجا جاتا ہے، وہ قرآن جو شادی میں ہم نے دیا ہوتا ہے، زندگی گزر جاتی ہے مگر دلہن وہ قرآن کبھی مطلب اٹھا کر کے پڑھتی نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے شادیوں میں، شادی کے وقت پہ بڑے خوش ہو کر کے یہاں ایسے ہاتھ میں لے کر کے، بہت ساری عورتوں کو تو یہ دیکھا ہے کہ ایسے ہاتھ پہ لے کر کے یوں بڑے آرام سے جو ہے نا ٹلک ٹلک چلتے ہوئے آتی ہیں اور اپنا اسٹیج پہ لے کر کے قرآن بیٹھ کر کے لے کے رہتی ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے آج کی رات یہ حافظ قرآن بن جائے گی، اور وہ قرآن اٹھا کر کے گھر میں جا کے تاک پہ رکھ دیا جاتا ہے، زندگی بھر اس کو پڑھنے کی نوبت نہیں آتی ہے۔ تو بتائیے کہ قرآن صرف اس لیے نہیں نازل ہوا تھا کہ آپ برکت کے لیے اٹھا کر کے اس کو اوپر رکھ دیں، سیلف پہ رکھ دیں اور پھر کبھی جو ہے اس کو پڑھنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ قرآن تو پڑھ کر کے سبق حاصل کرنا، نصیحت حاصل کرنا، اللہ کے احکام، اس کے رسول کے احکام کو جاننے کے لیے قرآن کریم نازل ہوا ہے، تو صرف سر کے اوپر سے گزار دینا یہ رسم و رواج ہیں تو یہ جائز نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے اس کو تلقین کی جائے، بیٹا قرآن خریدنا اور خرید کر کے روزانہ پڑھنے کا معمول بنانا، یا کسی نے ہدیہ کر دیا ہے قرآن، ٹھیک ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن اوپر سے گزارنا، یوں کرنا وہ کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن پڑھنے کے لیے ہے، سر پہ سے گزارنے کے لیے نہیں ہے، سر پہ سے گزارنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، فائدہ ہوگا صرف پڑھنے سے۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ میں بیدار کروں گا کہہ رہے ہیں، میں کیا اپنی جوان بیٹی یا بہن کو بوسہ لینا جائز ہے؟ جی لے تو سکتے ہیں، لیکن آج کل کا زمانہ بڑا خراب چل رہا ہے، گندی فلموں نے ہمارے ذہنوں کو گندا کر دیا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ شہوت پیدا ہو جائے، خاص کر کے باپ بیٹی کے معاملے میں یا بیٹے اور ماں کے معاملے میں، ماں بیٹے یا بیٹے اور ماں کے معاملے میں یا باپ بیٹی کے معاملے میں اگر شہوت کسی ایک کی طرف سے بھی ہو گئی تو حرمت مصاہرہ ثابت ہو جائے گی، یعنی ماں جو یعنی باپ اگر ہے تو بیوی حرام ہو جائے گی، اور اگر بیٹے کے ساتھ میں ہے تو ماں اپنے شوہر پر حرام ہو جائے گی۔ تو ان معاملات میں اگر بیٹی جوان ہے، ذہنوں کے اندر گندگی بھری ہوئی ہے، اپنے اوپر یقین نہیں ہے، اپنی خواہشات پہ کنٹرول اگر نہیں ہے، تو پھر ایسے لوگوں کو اس طرح کے بوسے لینے میں احتیاط کرنی چاہیے، اور اگر اس طرح کے خیالات ذہن کے اندر نہیں ہے تو دیا جا سکتا ہے۔ خاص کر جوان بھائی بہن کا بھی یہی مسئلہ ہے، اگرچہ اس سے حرمت مصاہرت تو ثابت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی بچنا چاہیے، چونکہ ماحول اتنا گند آلود ہو گیا ہے، گندی فلموں نے، فحش مواد نے ماحول کو اتنا گندا ناپاک کر دیا ہے کہ یہی چیز شیطان کب غلط بنا کر کے، کب کس کے دل میں غلط خیالات ڈال کر کے غلط تک پہنچا دے، پتہ نہیں ہے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے ماں باپ کے لیے کہ
کہ جوان اولاد کو اس طرح بوسا بوسا نہ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ احتیاط اسی میں ہے، شریعت احتیاط کو زیادہ پسند کرتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے، تو پہلے ہی احتیاط کر لو تاکہ علاج دوائی دارو کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ تو اس طرح کے معاملات میں احتیاط زیادہ بہتر ہے، اگرچہ اجازت ہے مگر احتیاط زیادہ بہتر ہے۔ گرین ٹی کہہ رہے ہیں نماز میں اگر 4 رکعت ہیں اور ہم دوسری رکعت میں اتحیات کے بعد درود پاک پڑھ لیں اور نماز میں ہی یاد آئے کہ 4 رکعت ہیں تو کیا اسی وقت اٹھ کر فاتحہ پڑھ کے وہی نماز شروع کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اگر نماز درود پڑھ لیا دوسری رکعت میں یعنی قاعدہ اولیٰ میں، ٹھیک ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ غلطی سے ہی پڑھا جاتا ہے، آدمی کا دھیان کہیں اور ہوتا ہے، غلطی سے درود شریف پہ پڑھ لیتا ہے، تو ایسے میں علماء فرماتے ہیں کہ اخیر میں سجدہ سہو کر لے، نماز اس کی صحیح ہو جائے۔ نماز میں سجدہ سہو کر لے آخر میں تو نماز درست ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ آگے چل کر تو اگر کبھی ایسا ہو جائے تو جہاں تک پڑھا تھا فوراً کھڑا ہو جائے اور اپنی جو بقیہ 2 رکعتیں ہیں ان کو مکمل کر لے، آخر میں سجدہ سہو کر لے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ غالباً آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو اس کا یہ جواب ہے۔ سوات مینگورا کیا کہہ رہے ہیں، بیوی کا دودھ پینا جائز ہے یا نہیں؟ حق نواز اچھا دیکھیں، بیوی کا دودھ پینا تو حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ بیوی کا دودھ پینا تو ناجائز ہے، جائز نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے پی لیا، غلطی سے ہو یا جان بوجھ کر کے ہو، ٹھیک ہے، غلطی سے بھی اگر کسی نے پی لیا ہو یا جان کر کے بھی اگر کسی نے پی لیا ہو تو اگرچہ یہ حرام عمل کیا مگر اس کی وجہ سے بیوی حرام نہیں ہوگی۔ بعض لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ اگر بیوی کا دودھ پی لیا، خاص کر کے صحبت و ہم بستری کے وقت میں، پستان جو ہے آدمی منہ میں لیتا ہے تو کبھی کبھی زور سے وہ ہوتا ہے تو دودھ منہ میں چلا آتا ہے، تو اگر کبھی اس طرح کوئی سچویشن پیدا ہو جائے اور بیوی کا دودھ پی لیا ہے تو اس سے بیوی حرام نہیں ہوگی۔ بعض لوگ جو یوں سمجھتے ہیں کہ حرام ہو جاتی ہے وہ غلط ہے، یہ مسئلہ اغلاط العوام میں سے ہے، ٹھیک ہے، تو بیوی حرام نہیں ہوگی اگرچہ یہ عمل حرام ہے، ٹھیک ہے، تو بیوی بیوی ہی رہے گی۔ آگے چلیے، چلیوری کہ اگر شوہر نے اگر بیوی کے پستان چوسا اور دودھ پی لیا تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اور کیا بیوی دودھ دیکھیں بیوی کا دودھ پینا جائز نہیں ہے، یہ تو میں عرض کر چکا ہوں۔ آپ نے اس میں ایک اور نیا مسئلہ آپ نے اس میں کریٹ کیا ہے کہ کیا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ تو دودھ پینے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے، وہ چاہے بیوی کا دودھ ہو، چاہے بھینس کا دودھ ہو، چاہے گائے کا دودھ ہو، چاہے اونٹنی کا دودھ ہو، تو دودھ کسی کا بھی ہو، دودھ پینے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، چاہے بیوی کا ہو چاہے کسی اور کا ہو، ٹھیک ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ بیوی کا دودھ پینا ناجائز ہے، پینا نہیں چاہیے مگر بیوی حرام نہیں ہوگی، اوکے، ٹھیک ہے، امید آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ سید عمر حنیف کہہ رہے ہیں جی اچھا مفتی صاحب آپ اپنا خیال رکھیں، اللہ پاک آپ کو صحت و عافیت تحیہ سلامت رکھے، مستجاب الدعا بنائے، آمین۔ اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول رکھے اور آپ کے حق میں بھی میری طرف سے یہی تمام دعائیں ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی، وعلیکم السلام۔ چیری ویری کیا کہہ رہے ہیں، کیا بیوی اپنے بیوی کے پچھلے حصے میں فنگر داخل کر سکتا ہے؟ دیکھیں پیچھے کا حصہ وہ گندگی کا مقام ہے، وہاں فنگر بھی نہیں کرنی چاہیے، وہاں فنگر بھی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ بعض دفعہ ایسا اگر انگلی پہ گندگی لگ کے آ گئی تو شوہر کو اور نفرت ہو جائے گی، ٹھیک ہے، جو عمل کر رہے تھے پھر اس کے اندر مزہ نہیں آئے گا، تو چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ حصہ گندگی کا ہے، پاخانے کا ہے، انگلی کریں گے تو پاخانہ بھی اس کے اوپر لگ کر کے آئے گا، اب جب پاخانہ لگ کر کے آئے گا تو طبیعت کو کراہیت پیدا ہوگی، کوئی بھی سلیم الطبع شریف شخص گندگی ہاتھ پہ لگی اس کو پسند نہیں کرے گا، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اسے چھیڑخانی نہ کی جائے، اس کا وہ کام نہیں ہے کہ آپ وہاں انگلی کریں، اس کا کام گندگی نکالنا ہے تو اس کو اپنا کام کر دیں، کوئی دوسری ڈیوٹی اس کی نہ لگائیں، تو وہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ ہم بستری کرنا تو حرام ہے پیچھے کے مقام میں، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، بہت 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 بڑا گناہ ہے، حرام ہے، ٹھیک ہے، انگلی کرنا بھی صحیح نہیں ہے، اللہ نے ان تمام چیزوں کے لیے آگے کا مقام رکھا ہے، اس مقام میں آپ انگلی کریں، کچھ اور کریں، تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں آپ اپنی شہوت کو، اپنی بڑھاس کو وہاں نکالیں، کسی اور دوسرے مقام کو ٹچ نہ کریں۔ چلیے آگے چلیے، شکیل احمد السلام علیکم جی، وعلیکم السلام، گلبرگہ سے ہوں، فاتحہ کا کھانا کیسا ہے؟ دیکھیے فاتحہ سے مراد عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ کھانے کے اوپر فاتحہ پڑھتے ہیں پھر کھلاتے ہیں، یا کسی بزرگ کی نیاز، جیسے شیخ عبدالقادر جیلانی ہیں، صابر کلیری ہیں، یا تو اپنا خواجہ اجمیری، ان کے نام کی نیاز دیتے ہیں، فاتحہ دیتے ہیں، تو اگر اس طرح کا کھانا ہے تو پھر وہ جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کو برکت ہی مطلوب ہے
تو کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لیجئے، کھانے کے بعد میں کھانے کی دعا پڑھ لیجئے، کھانا کھاتے ہوئے سبحان اللہ الحمدللہ کہتے رہیے، انشاءاللہ انہی سے برکت حاصل ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا۔ کسی بھی حدیث میں یہ ثابت نہیں ہے کہ حضور نے کھانا سامنے رکھ کر کے اس طریقے سے فاتحہ پڑھی ہو، کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو جب حضور سے ثابت نہیں ہے تو ہمارے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ ہاں حضور سے اتنا ثابت ہے کہ کھانا سامنے آتا تھا، آپ نے فرمایا فَلْيَقُلْ بسم اللہ، بسم اللہ کہہ کر کے کھاؤ، تو بسم اللہ کہہ کر کے کھائیں گے انشاءاللہ اسی کے اندر برکت ہو جائے گی۔ آگے چلیے کیا کہہ رہے ہیں، چلی بھائی نکاح کے بعد کیا لڑکی کے گھر والوں میں سے کسی کو بھی شادی کی شربت پینا سنت ہے، اور کیا بدعی کے وقت لڑکی کے سر میں ہاتھ رکھ کر دعا کرنا سنت سے ثابت ہے؟ دیکھیں ہاتھ کے اوپر مطلب سر پر ہاتھ رکھ کر کے دعا تو دے سکتے ہیں، یہ ہمارے دیار میں ایک بڑے بزرگوں کا دعا دینے کا ایک طریقہ چلا آ رہا ہے، اور یہ خلاف شرع نہیں ہے، اس میں ناجائز والی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کے دعائیں دے دی جائیں، آج بھی ہم گھر پہ جاتے ہیں تو ہماری والدہ بھی کرتی ہیں، سر کے اوپر ہاتھ رکھتی ہیں اور دعائیں دیتی ہیں، تو اس میں کوئی ناجائز والی بات تو کوئی ہے نہیں ہے۔ تو سر پہ ہاتھ رکھ کر کے دعا تو دی جا سکتی ہے، اللہ خوش رکھے آباد رکھے، ٹھیک ہے، تو جو بھی دعائیں ہو سکتی ہیں تو دعائیں تو دی جا سکتی ہیں۔ البتہ آپ نے جو پہلا جو اس میں نقل کیا ہے کہ شربت پینا سنت ہے، تو شربت پینے والی تو کوئی بات نہیں ہے، شربت پینے والی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، اس طرح کی کوئی چیز شریعت میں نہیں ہے، یہ بس رسم ہی ہے، لوگوں نے بنا لی ہے، اور ظاہر ہے کہ رسم کا اسلام میں کوئی دخل نہیں ہے، رسموں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، رسموں کو چھوڑنا اور ترک کرنا کیا ہے، ضروری ہے۔ ابراہیم آفیشل کا اگر مفتی صاحب اللہ پاک کا پیارا سارا نام ان پروفٹ پر جن پروفٹ کا نام میں نے لیا آپ کو بولا، یہ اللہ کا نام ان پر کیا کہہ رہے ہیں مفتی صاحب، اللہ پاک کا پیارا سارے نام ان پروفٹ پر جن پروفٹ کے نام میں نے لیے ہیں آپ کو بولا، یہ اللہ کا نام ان پر بھیجوں کیا مفتی صاحب؟ دیکھیں ظاہر سی بات ہے کہ انبیاء تو بخشے بخشائے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، تو آپ ان کے درجات کے بلند ہونے کی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کے درجات بلند فرما، ہماری طرف سے شکریہ نامہ یا بہترین بدل ان کو عطا فرمائے، جزائے خیر عطا فرما، تو اس طرح کے آپ الفاظ نقل کر سکتے ہیں، اور درود وہی ہے الصلاۃ والسلام جو میں نے آپ سے ذکر کیا، تو اس طرح کے الفاظ آپ کہہ کر کے ان کے اوپر درود بھیج سکتے ہیں۔ شکیل احمد شکریہ مولانا، اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ جی شکریہ، جزاک اللہ خیر بھائی، آپ کے لیے بھی۔ چلیے آج کا ہمارا پروگرام 1 گھنٹہ ہو چکا ہے، اور آپ حضرات کے سوالات بھی ہو چکے ہیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ حضرات سے اگلے ہفتے، اور یا تو پھر جمعرات کے دن جو ہمارا پروگرام ہوتا ہے انشاءاللہ جمعرات کے پروگرام میں پھر سے عرض کروں گا کہ مفتی بدر موٹیویشنل اسپیکر جو ہمارا دوسرا یوٹیوب چینل ہے، ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ اس کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جمعرات کے دن ہمارا جو سوال جواب پروگرام ہوگا وہ انشاءاللہ وہیں پر ہوگا، ٹھیک ہے، تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ کیا کہہ رہے ہیں آخر میں، عبدالقیوم السلام علیکم، جی وعلیکم السلام۔ ابراہیم آفیشل کا مفتی صاحب میں اللہ کی یوسف، جی شکر جزاک اللہ، اللہ آپ کو بھی اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ آپ کی بھی حفاظت فرمائے، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، بلکہ خاص کر کے تریپورہ کی ان کے حق میں سب آپ دعا فرمائے کہ تریپورہ کے حالات ہم سب میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، دوسرے ذرائع سے ہم تک پہنچ رہے ہیں کہ وہاں کے حالات اچھے نہیں ہیں، وہاں کے مسلمانوں کی جان مال محفوظ نہیں ہے، تو تمام حضرات اپنی نمازوں میں دعا کریں، نمازوں کے علاوہ بھی ان کے حق میں دعا کریں، اور جو وہاں پر مالی ذریعے سے امداد پہنچا سکتا ہے یا کسی اور ذریعے سے ان کی مدد کر سکتا ہے تو وہ ضرور ان لوگوں کی مدد کریں۔ وہ لوگ بڑی پریشانیوں کے عالم میں ہیں، جیسا کہ خبروں کے ذریعے سے معلوم پڑ رہا ہے، تو اس لیے اور کچھ نہیں تو کم سے کم اپنی دعاؤں میں تو ان حضرات کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ تریپورہ کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، جان کی، مال کی، عزت کے، آبرو کی حفاظت فرمائے۔ مسجدوں کو جلایا جا رہا ہے، اللہ اپنی مساجد کی حفاظت فرمائے۔ قرآن کریم کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، اللہ قرآن پاک کی حفاظت فرمائے، اور ایسے ظالم فتین فتنہ پھیلانے والے جو ان چیزوں کے اندر ملوث ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ان کو سمجھ دے، اور جو اسلام کا داعی بنا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے فتین کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما کر کے اسلام کی خدمت ان سے لے۔ چلیے تو آج کا ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا، انشاءاللہ پھر آپ حضرات سے ملاقات ہوگی اگلے اتوار کو یا تو پھر جمعرات کو دوسرے یوٹیوب چینل مفتی بدر موٹیویشنل اسپیکر پر۔ اب آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا، تمام حضرات دعاؤں میں یاد رکھیں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، آپ میرے لیے دعا کیجیے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔